मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जजा मैं रजा, तू कुजा मन कुजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज व अकारिब, अपने पराए सबकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नया मौजू लेके शारी कल्बी आपकी खिदमत में हाजिर है। बार बार इस बात को इसलिए दोहरा देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये यूट्यूब और फेसबुक पे लोग देखते हैं कौन सा वीडियो किसके पास पहुंचा, तो पीछे के बारे में लोगों को नहीं पता होता। इसलिए मैं वजाहत करता चलता हूं कि दुनिया और दीन नाम का ये जो खास प्रोग्राम हमारा आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि भटके हुए रास्तों पे जो हम चल रहे हैं उससे निकल के नेकी के रास्ते पे हम आ जाएं। हमारा रब जो बेशुमार नेमतों से हमें नवाज रहा है, हम कोशिश करें कि उन तमाम नेमतों का लम्हा लम्हा उसका शुक्र अदा करें। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और अल्लाह ने हमारी जिंदगी की इस्लाह के लिए नमूना कामिल बना के उनको दुनिया में भेजा, और जिंदगी जीने का सलीका, वो पूरा अंदाज जिंदगी हमारे नबी ने हमको सिखाया कि तुम्हें किस तरह से अल्लाह की बड़ाई बयान करना है, कैसे करना है। अब देखिए, बात यहां पर यह आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम हैं, और वो तमाम नामों में आप देखिए तो रहीम भी है, करीम भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, क़हार भी है। यानी हमको कुरान पाक में दो तरह की नसीहत दी गई। हमें जन्नत के सब्ज बाग भी दिखाए गए कि अगर हम नेक रास्तों पर चलते हैं, नेक अमाल करते हैं, तो किस तरीके से हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, और बुराइयों से बचने के लिए दोज़ख के अजाब का भी जिक्र हुआ कि जिसको मेरे ख्याल से कोई भी शख्स एक लम्हा नहीं बर्दाश्त कर सकता। शायद ये बात इसलिए की गई कि हम बुराई के रास्ते से बचें और नेक रास्तों पे चलें। जब हमें ये बता दिया गया, आप देखिए ना कि हमें ये हुक्म है कि कुछ भी शुरू करें, कोई भी काम करें जो अच्छा काम हो, साफ काम हो, कोई भी काम हम करें तो उससे पहले हम पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। जिसके रहम वाले और मेहरबानी के वसीले से जिसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम उसका जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कैसे नाउम्मीद हो जाएं। हमारे गुनाहों की बिसात ही क्या है उसकी रहमतों के आगे। वो बड़ा प्यारा सा शेर किसी ने कहा था कि ऐ खता पोशे दो आलम, ये हकीकत है कि हम, ऐ खता पोशे दो आलम, ये हकीकत है कि हम तेरी रहमत के भरोसे पर खता करते रहे। यकीन है दिल में कि तू रहीम है, करीम है, 70 माओ से ज्यादा माफ करने वाला है, माफी को पसंद करने वाला है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे बड़ा माफ करने वाला, सबसे बड़ा माफी को पसंद करने वाला अगर कोई है तो वो मेरा रब है। आप देखिए ना, ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ हमें साया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है। हम इसे क्या दे रहे हैं? राह चलते कभी 2 बाल्टी पानी भी तो नहीं डालते उसकी जड़ों में पहुंचने के लिए। ये देखिए पीछे जो पानी है, ये पानी अगर आप बाजार में खरीदने जाते हैं, बोतल में 20 रुपए की बोतल मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ्री हमें दिया हुआ है, हमारे लिए है ये खूबसूरत जमीन, ये पेड़ पौधे, घास, आसमान, चंद। भाई आप अंदाजा कीजिए कि आपने कभी देखा है कि कोई चीज अगर डूब रही है और डूब गई है तो फिर वो तो डूब के खत्म हो गई ना। लेकिन हम रोज ये नजारा देखते हैं कि सूरज हमारी आंखों के सामने समुद्र की आगोश में रोज डूबता है, और दूसरे दिन फिर उस परवरदिगार की कुदरत का करिश्मा दिखता है कि वो फिर सुबह के वक्त जो है वो अपनी सुनहरी किरणों को लेकर फिर दुनिया को उजाला देने के लिए आ जाता है। ये कौन कर रहा है? ये मेरा रब कर रहा है। ये दरख्त, ये नजारे खूबसूरत, फबैय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सारी नेमतें ऐसी हैं जो हमको मुफ्त में दी गई हैं। उसके बाद भी अगर हम रोते रहें कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लॉकडाउन के बाद के हालात खराब हैं, ये सारी चीजें जो खराबी की हमें दिख रही हैं बदआमाली की वजह से। अपने आप को बदल लें। बदलने के लिए
صرف جب بدلنے کا ذکر ہوتا ہے تو بدلنے کے لیے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بس اب ہم نیک بننے کے لیے عبادتوں کا نظام بنا لیں. عبادتوں کا نظام تو ہمیں حکم دیا گیا ہے. نماز ہمیں حکم دی گئی ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم پہ لازم کیا گیا ہے کہ بھئی نماز ہمیں پڑھنی ہے, کسی حال میں معافی نہیں ہے. لیکن جب ہم نیک بننے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو دیکھنا ہوگا, اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا, اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ میری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک زمانہ تھا کہ جب دوپہر کے وقت یا رات کے وقت کسی کے گھر میں مہمان آتے تھے تو جس گھر میں مہمان پہنچتے تھے اس گھر کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے, اپنا رزق لے کے آیا ہے, اس کے آنے سے برکت ہوگی. آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ اگر رات میں اگر 8 ساڑھے 8 بجے کسی کے گھر میں کوئی مہمانی میں ہم لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں آتا ہے تو گھر کے لوگ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کو چائے ناشتے پہ آگے بڑھاؤ, یہ 10 ساڑھے 10 بجے جب چلا جائے گا تب کھانا لگے گا. یہ بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. ہم اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جس کو زندگی جینے کا سلیقہ اللہ پاک نے نبیوں کو بھیج کر سکھایا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ, یعنی ابراہیم میرا دوست ہے. اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسی اللہ کے بندے ہیں. فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ ان کے دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہو, کیونکہ مہمان کے ہونے سے برکت ہوتی ہے, مہمان کے آنے سے برکتیں آتی ہیں. اتفاق تھا, ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ اتفاق تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی مہمان ان کے گھر نہیں آیا. کھانے کا وقت ہو گیا, کھانا تیار ہو گیا, تو انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ بھئی دسترخوان لگاؤ, کھانا لگاؤ, میں ابھی آ رہا ہوں. وہ گھر کے باہر نکلے اس امید سے کہ کوئی مل جائے. دیکھا ایک بھوکا فقیر بوڑھا آدمی پریشان حال سڑک پہ. انہوں نے اس کو روکا, سلام کیا, کہنے لگے یہ بتاؤ کہ بھوک لگ رہی کیا؟ اس نے کہا کہنے میرے ساتھ آؤ. اس آدمی کو لے کے اپنے گھر میں آ گئے, دستر پہ بیٹھ گئے, ہاتھ واتھ دھو گئے. جیسے ہی کھانا لگا, شروع کرنے کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ چلو بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, ہم تو اللہ کو جانتے بھی نہیں, ہم تو اللہ کا نام بھی نہیں لیں گے, ہم کیوں, ہم تو مانتے ہی نہیں اللہ کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو تمہیں نہیں جانتے ہیں, لیکن اسی اللہ کا حکم ہے کہ اگر دستر پہ مہمان ہو تو برکت ہوتی ہے, تو ہم تو تمہیں انجان آدمی کے باوجود بھی اپنے ساتھ لے کے آ گئے کہ میرے ساتھ دستر پہ بیٹھو اور کھانا کھاؤ. تو تم اس کا نام لینے میں پرہیز کر رہے ہو, کیا چلا جائے گا اگر اس کا نام لے کے کھانا کھاؤ گے؟ اس بھوکے شخص نے کہا کہ دیکھو بھائی کہو تو کھانا کھاؤں, کہو چھوڑ کے چلا جاؤں, میں تمہارے کہنے سے جس کو جانتا نہیں مانتا نہیں اس کا نام لے کے نہیں کھاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں ایک اس واقعے کا اضافہ ہونا تھا, ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. نہ جانے کیا وقت تھا کہ انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, اگر تمہیں اس کا نام لے کے نہیں کھانا ہے تو پھر جاؤ, پھر ہم بھی نہیں جانتے, ہم بھی نہیں کھلائیں گے. وہ شخص اٹھا اور چل دیا, وہ گھر کے باہر چلا گیا. جیسے ہی وہ باہر گیا جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے آج میرے ایک بندے کا دل دکھا دیا, اس کا دل توڑ. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیسا بندہ جبرائیل, کیسا بندہ, وہ تو اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں تھا. جو اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں ہے وہ کیسے اللہ کا بندہ, کیسا اللہ کا بندہ تھا؟ تو پھر جبرائیل السلام نے کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ اس شخص کی کیا عمر ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ کیا, کہنے لگے کہ 78-80 سال کے آس پاس کا شخص ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل السلام نے کہا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم 80 سال کا آدمی اگر تم کہہ رہے ہو وہ تھا, تو 80 سال سے میں اس کو کھانا دے رہا ہوں, پانی دے رہا ہوں, زندگی کی تمام سہولتیں دے رہا ہوں, جبکہ وہ مجھے نہیں جانتا. تم ایک وقت میرے نام پر نہیں کھلا سکے. ارے اب تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے اور دوڑے سڑک کے اوپر, ادھر ادھر تمام جگہ جاتے ہوئے بستی پوری ڈھونڈ ڈالی. دیکھا کہ وہ بالکل بستی کے باہر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے, اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. گئے اس کے پاس پہنچے, کہنے لگے بھائی تم تو خفا ہو گئے, تم تو واپس آ گئے, چلو چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں, چلو میرے گھر چلو, چل کے کھانا کھاؤ. اس نے کہا کہ ابھی یہ لہجہ کیسے بدل گیا تمہارا, ابھی تو گھر پہ بڑا غصہ دکھا رہے تھے کہ اللہ کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں کھلائیں گے, اب یہ کیا ہو گیا؟
پھر ہم کو گھر لے چلو گے، پھر کہو گے کہو اللہ کا نام لے کے کرنے کے نہیں بھائی ابراہیم صاحب بولے نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے ساتھ چلو اور چل کے صرف کھانا کھا لو۔ اس شخص نے کہا کہ یار سمجھ میں نہیں آیا یہ لہجے میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا، ابھی تو بڑا غصہ دکھا رہے تھے، اچانک یہ بدلاؤ کیسے آ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسی پروردگار کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ میرا نام لے یا نہ لے، اتنے برسوں سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، ایک وقت میرے نام پہ تم نہیں کھلا سکتے، کھلاؤ۔ تو یہ پیغام تھا ہم لوگوں کے لیے۔ اس شخص کا دل بدل گیا، اس نے کہا اگر تمہارے رب کا یہ پیغام ہے تو پھر میں ضرور چلتا ہوں، چل کے کھانا کھاؤں گا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ زندگی کے وہ مرحلے ہیں کہ جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بھائی سوال اس بات کا ہے کہ ہم تمام میگزین پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنتے ہیں، جب محبت کا ذکر آتا ہے تو ہم ہالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، بالی ووڈ کے نظارے دیکھنے لگتے ہیں، فلاں نے یہ محبت کی، فلاں نے یہ محبت کی۔ ہمارے پاس پورا ٹائٹل موجود ہے، ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا نکاح ہوا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ سے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کس درجہ ان کے دل میں محبت تھی، کس درجہ۔ بھائی آپ اندازہ کیجئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کو کوئی بہت بڑا کانٹریکٹ مل جائے جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ اس میں کروڑوں کا فائدہ ہے، تو سب سے پہلے یا تو آپ اپنے پارٹنر سے ذکر کرتے ہیں، یا آپ کا اگر کوئی مینجمنٹ ہے تو آپ اس میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، یا اپنے پروڈکشن میں یا امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی کر رہے ہیں، اس طریقے کے بزنس پوائنٹ آف ویو کے جو سرکل ہیں اس میں یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا آرڈر ملتا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ یا اگر آپ سروس پہ ہیں اور کس بتانے کا مقصد یہ ہے، یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو 23 سالوں میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جس کا نزول ہوا اور آج کتاب ہدایت کے طور پہ 2 دفتیوں کے بیچ میں ہم تک پہنچا، قرآن پاک کی پہلی وحی کا جو نزول ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کلمات، یہ الفاظ قرآن پاک کے سننے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس نہیں گئے، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے، مکے کے کسی سردار کے پاس نہیں گئے، اپنے دوست صدیق اکبر کے پاس نہیں گئے، اپنے آغوش تربیت میں پرورش پانے والے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس نہیں گئے۔ اس بات کا ذکر سب سے پہلے اگر ہمارے نبی نے کسی سے کیا تو اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ سے کیا، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے خاتون کے حصے میں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن پاک کے سب سے پہلی کے وحی کے الفاظ سنے اور اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی کے وہ لمحوں کے واقعات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑنے والے ہیں، اور اس میں کسی بھی بات کو اگر آپ نے دل میں بٹھا کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تو جنت کی منزل آسان ہو جائے گی۔ ہمارے لیے صرف ہم کیا آپ سے کہتے ہیں، اگر ہماری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور اگر ہماری کسی بات نے آپ کے دل کی دہلیز پہ دستک دی ہو کہ گمراہی سے نکل کے ہمیں نیک راستوں پہ چلنے کے کیا راستے دکھائے جا رہے ہیں اور یہ راستے کیسے ہماری منزل کو جنت کی منزل بناتے ہیں، بس یہی میرا پیغام تھا۔ کوئی بھی بات اگر ذرا سی بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ بات میری اچھی لگی ہو، اگر یہ لگا ہو کہ ہاں زندگی جینے کے لیے کیا معاملات ہیں، کیونکہ ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ فری میں ملا ہے، یہ سارے نظارے، یہ ساری چیزیں سب ہمارے لیے فری میں ہیں، اور ہیں کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے ہے۔ تو جس نے ہم کو فری میں اتنا بڑا پیکیج دیا ہے، کیا ہم اس کے حکم پہ چل کے نیک انسان نہیں بن سکتے؟ اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور آج کی اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کوئی نیا موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔